बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिला ताख़िर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है साथियों, गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में किसका मज़मून है? कृष्णचंद्र, कन्हैयालाल कपूर, पतरस बुखारी या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कन्हैयालाल कपूर। गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में ये मज़मून जो है कन्हैयालाल कपूर का है और ये मज़मून जो है उनके मजमुआ संगो खिश्त में शामिल है। संगो खिश्त में ये शामिल है गालिब जदीद शुअरा की एक मजलिस में। और याद रखिएगा, मजमुआ संगो खिश्त 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया है और इसका इंतसाब जो है, इस मजमुआ का इंतसाब जो है कन्हैयालाल कपूर ने पतरस बुखारी के नाम किया है। कन्हैयालाल कपूर के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी को लायलपुर में हुई है और वफ़ात 1980 ईस्वी को लायलपुर ही में हुई है। बात करें कृष्णचंद्र की तो कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है 1914 ईस्वी को हुई है पंजाब में और वफ़ात जो है 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई है। पतरस बुखारी की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो पतरस बुखारी की पैदाइश जो है 1898 ईस्वी को पेशावर में हुई है और वफ़ात जो है 1958 ईस्वी को न्यूयॉर्क में। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश जो है 1896 ईस्वी को हुई है जौनपुर में और वफ़ात जो है 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं। कन्हैयालाल कपूर के मजमुआ से जो है अक्सर सवालात बनता है, तो इनका यहाँ मजमुआ आप देख सकते हैं। इनके मजमुआ से ज़मानी तरतीब से भी जो है सवालात बनता है, तो आप याद रखिएगा। पहला ये संगो खिश्त है 1942 ईस्वी में मंजर आम पर आया। उसके बाद इनका दूसरा चंगो रबाब 1944 ईस्वी में मंजर आम पर आया। उसके बाद शीशा व तीशा 1946 ईस्वी में मंजर आम पर आया। नोक नश्तर 1949, बालों पर 1954, नरम गरम 1957, गर्द कारवां 1960 और नए शगुफ़े 1988। इसको याद रखने का तरीका ये होगा, संग चंग शीशा नोक बाल नरम गर्द नए। संग चंग शीशा नोक बाल नरम गर्द नए। इस तरीके से आप ज़मानी तरतीब याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रंज में, खुशी में, सेहत में, बीमारी में, खलवत में और जलवत में इस मशगला से उनका जी नहीं उगताता था। गर्मी की दोपहर में जबकि एक सुबह खेज़ आदमी आराम लेना चाहता है, यह शख्स हमेशा तसनीफ़ व तालीफ़ में मसरूफ़ पाया जाता था। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने ये बातें किसके लिए लिखी हैं? सादी, गालिब शिबली या फिर सर सैयद अहमद ख़ान? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, यानी सर सैयद अहमद ख़ान, 1817 से 1898 वाले। चलिए जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे की तरफ। खून की लकीर इनमें से किसका शेरी मजमुआ है? जानिसार अख्तर, सरदार जाफ़री, मखदूम मोइनुद्दीन या फिर फैज़ अहमद फैज़? जी, तो सवाल नंबर 3 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी सरदार जाफ़री। खून की लकीर ये जो है सरदार जाफ़री का शेरी मजमुआ है। इनके बारे में बात करें तो 1913 ईस्वी में बलरामपुर में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात 2000 ईस्वी को मुंबई में। इनके कुछ शेरी मजमुए हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ। इनके शेरी मजमुए से अक्सर कभी कभी सवालात बन जाते हैं। पहला है परवाज़ और उसके बाद नई दुनिया को सलाम जो 1948 ईस्वी में मंजर आम पर आया। उसके बाद खून की लकीर, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, ये भी बहुत पूछा जाता है। अक्सर कभी कभी जो है ज़ुमरे में जो होता है ये मिल जाता है आपको ज़ुमरे में।
اور پھر اس کے بعد پتھر کی دیوار، ایک خواب اور پیراہن شرر، لہو پکارتا ہے۔ لہو پکارتا ہے یہ علی سردار جعفری کا آخری مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ترانۂ جمہوریہ وغیرہ ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ منجو ان میں سے کس ناول کا کردار ہے؟ فسانہ آزاد، ایک چادر میلی سی، ناول گودان یا پھر ٹیڑھی لکیر؟ جی تو سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی ٹیڑھی لکیر۔ منجو ناول ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے۔ ناول ٹیڑھی لکیر کس کی ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس میں چغتائی کا داخل نصاب ایک نفسیاتی ناول ہے اور یہ ناول جو ہے 3 منزلوں پر مشتمل ہے اور اس میں جو ہے ٹوٹل 41 ابواب ہیں۔ یاد رکھیے گا 3/43 1945۔ 3/43 بولے تو 3 منزلیں اور 43 ابواب، 41 ابواب نہیں ہیں، جو ہے 43 ابواب ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور 1945 عیسوی میں جو ہے یہ ناول شائع ہوئی ہے۔ تو آپ ایسے یاد رکھیے گا 3/43 1945۔ اس ناول سے جو ہے اکثر سوالات بنتے ہیں اس ناول کے کردار سے، تو اس کے کچھ یہاں کردار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں۔ شمن اپنے ماں باپ کے 10ویں نمبر کی لڑکی رہتی ہے۔ مس چرن کا بھی کردار پوچھا جاتا ہے، یہ ایک استانی ہوتی ہے۔ رسول، فاطمہ اور نجمہ یہ شمن کے دوست ہیں اور بلقیس کی بھی دوست رہتی ہیں۔ بلقیس کا بھائی رشید ہوتا ہے جس سے شمن عشق کرنے لگتی ہے۔ رائے صاحب پریما کے والد جس سے شمن محبت کا اظہار کرتی ہے۔ پریما شمن کی دوست ہوتی ہے۔ اعجاز یہ شمن کا تعلق ہوتا ہے اس سے۔ افتخار اور روفی ٹیلر کا بھی کردار بہت مشہور ہے، یہ اس کردار سے بھی سوال بنتے ہیں۔ روفی ٹیلر جس سے شمن کی شادی ہو جاتی ہے۔ منجو یہ شمن کی بہن ہوتی ہے۔ نوری یہ شمن کی بڑی بہن کی بیٹی ہوتی ہے نوری۔ کندن یہ منجو کی جٹھانی کا بیٹا ہے۔ بلقیس اور جلیس یہ بہنیں ہیں آپس میں۔ سیٹل، پروفیسر رحمانی وغیرہ اس ناول کے اہم کردار ہیں اور یہ ناول جو ہے نیا ادارہ لاہور سے 1945 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ ننگی آوازیں اور خدا کی قسم کس کے افسانے ہیں؟ خواجہ احمد عباس، سعادت حسن منٹو، حیات اللہ انصاری یا پھر منشی پریم چند؟ جی تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا سعادت حسن منٹو، 1912 سے 1955 والے۔ چلیے جی یاد رکھیے گا ننگی آوازیں اور خدا کی قسم یہ 1912 سے 1955 والے کی افسانے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کے کچھ مشہور افسانے ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، جیسے کہ کالی شلوار، شاردا، یزید، باپو گوپی ناتھ، بو یہ بھی ان کا مشہور افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ موزیل، ہتک، بلاؤز، ٹھنڈا گوشت جو داخل نصاب افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ جانکی، برمی لڑکی، ترقی پسند، تماشا، رام کھیلاون، چوغد ان کا مشہور افسانہ ہے۔ اس کے علاوہ رتی ماشا تولا اور شغل وغیرہ یہ ان کے جو ہے مشہور افسانے ہیں۔ بات کریں خواجہ احمد عباس کی تو ان کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1987 عیسوی کو ممبئی میں۔ چلیے جی منشی پریم چند کی پیدائش آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا دیجیے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسن، نور الحسن ہاشمی، وقار عظیم یا پھر مسعود حسین خان؟ جی تو سوال نمبر 6 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا 1926 سے 2010 والے کی یہ تصنیف ہے اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ۔ یاد رکھیے گا محمد حسن کی یہ تخلیق ہے اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ۔ بات کریں مسعود حسن خان کی پیدائش اور وفات کی تو مسعود حسن خان کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو قائم گنج میں ہوئی ہے، قائم گنج فرخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے۔ محمد حسن کی کچھ تصانیف ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، ان کے مشہور تصانیف ہیں، اکثر جو ہے ان سے سوالات بن جاتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں
اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ جو ابھی سوال میں ہے، یہ پریویس ایئر کا سوال ہے دوستو، یہ تصنیف جو ہے پریویس ایئر میں پوچھا جا چکا ہے، تو یاد رکھیے گا۔ ادبی تنقید سے بھی سوال بن چکا ہے، حیاتی تنقید، سماجیاتی تنقید، مشرقی تنقید، ادبیات شناسی، ادبی سماجیات، اردو ادب میں رومانی تحریک، شیعہ نو، اس سے بھی سوال بن چکا ہے، عرض نو، شناسہ چہرے، ہندوستانی محاورے، معاصر ادب کے پیش رو اور ہندوستانی شاعری وغیرہ۔ پھر سے ایک بار دیکھ لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ یہ تصانیف ہیں محمد حسن کے۔ اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ، ادبی تنقید، حیاتی تنقید، سماجیاتی تنقید، مشرقی تنقید، ادبیات شناسی، ادبی سماجیات، اردو ادب میں رومانی تحریک، شعر نو، عرض نو، شناسہ چہرے، ہندوستانی محاورے، معاصر ادب کے پیش رو، ہندوستانی شاعری وغیرہ۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ ذیل میں سے کون سے زمرے صحیح ہیں؟ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ صحیح زمرہ تلاش کرنا ہے، کون سا زمرہ صحیح ہے۔ 2 صحیح زمرے کی یہاں تلاش کرنی ہے دوستو۔ جی، تو سوال نمبر 7 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو چوتھا، یعنی اے اور ڈی۔ غیروں پر کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزۂ غماز دیکھنا، دل قابل محبت جانا نہیں رہا، و ولولہ و جوش و طغیاں نہیں رہا۔ یہ مکمل شعر ہیں اور یہ اشعار جو ہیں مومن خاں مومن کے ہیں، 1800 سے 1952 والے کی۔ چلے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ ٹوٹا ہوا تارا ان میں سے کس کا افسانہ ہے؟ 1911 سے 1979 والے کی، یا 1914 سے 1977 والے کی، یا پھر 1934 سے 2019 والے کی، یا پھر 1936 والے کی۔ جی، تو سوال نمبر 8 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو پہلا، یعنی سہیل عظیم آبادی، 1911 سے 1979 والے کی۔ یہ تصنیف ہے ٹوٹا ہوا تارا، یہ داخل نصاب افسانہ ہے ساتھیو۔ یاد رکھیے گا، ٹوٹا ہوا تارا جو ہے یہ سہیل عظیم آبادی کا افسانی مجموعہ ہے الاؤ، جو داخل نصاب ہے، اسی میں یہ شامل ہے، ٹوٹا ہوا تارا۔ بات کریں ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ الاؤ کے بارے میں دوستو، تو الاؤ جو ہے یہ ٹوٹل 16 افسانوں پر مشتمل ہے، یاد رکھیے گا، اور الاؤ کا سن اشاعت جو ہے 1940 عیسوی ہے۔ اس میں شامل افسانے ہیں جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے الاؤ، دوسرا ہے اندھیرے اور اجالے میں، تیسرا مزدور، اس کے بعد جو ہے کھویا ہوا لال، اس کے بعد جو ہے جوار بھاٹا، چوکی دار، ٹوٹا ہوا تارا، شرابی، ورات، بخیر تمام، بے چارہ، جوانی، پیٹ کی آگ، چار آنے، قیدی، بھوک وغیرہ جو ہیں الاؤ میں شامل افسانے ہیں۔ بات کریں دوستو الاؤ کے، تو الاؤ کا انتصاب جو ہے سہیل عظیم آبادی نے اپنے مخدوم اور محترم بزرگ ڈاکٹر عبدالحق کے نام کیا ہے، اور اس افسانے مجموعہ کا تعارف جو ہے کرشن چندر نے لکھا ہے۔ چلیے جی، بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، سوال نمبر 9 ہے، کون سی غزل کس شاعر کی ہے جوڑیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ آنسر کرنے کی کوشش کریں۔ جی، تو سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، سحرگے عید میں دور صبور تھا۔ یہ شعر جو ہے میر تقی میر کا ہے۔ یہ شعر کا مصرع جو ہے، سحرگے عید میں دور صبور تھا، یہ میر تقی میر کا شعر کا مصرع ہے۔ محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، یہ شعر کا مصرع کن کا ساتھیو؟ تو یاد رکھیے گا مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ کسی کا ہوا آج کل تھا کسی کا، یہ شعر کا مصرع جو ہے یاد رکھیے گا مومن خاں مومن، 1800 سے 1852 والے کا ہے۔ دل میں خیال یار نے مخمور کر دیا،
یہ شعر کا مصرع جو ہے حسرت موہانی کا ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ تیری باندی کی باندی ہو رہوں گی، جو کچھ مجھ کو کہے گا سو کروں گی۔ یہ کس مثنوی کا شعر ہے؟ سیر البیان، گلزار نسیم، پھول بن یا پھر بیکٹ کہانی؟ جی تو سوال نمبر 10 کا صحیح جواب ہو جائے گا بیکٹ کہانی۔ تیری باندی کی باندی ہو رہوں گی، جو کچھ مجھ کو کہے گا سو کروں گی۔ یہ جو ہے مثنوی بیکٹ کہانی کا شعر ہے۔ بات کریں مثنوی بیکٹ کہانی کی تو یہ مثنوی جو ہے بیکٹ کہانی افضل پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے، جن کا اصل نام جو ہے محمد افضل تھا۔ بیکٹ کہانی کے مصنف کا اصل نام جو ہے محمد افضل تھا، یاد رکھیے گا محمد افضل ان کا اصل نام تھا اور تخلص افضل کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے گوپال بھی تخلص استعمال کیا ہے، یاد رکھیے گا بہت امپورٹنٹ ہے۔ محمد افضل نے گوپال بھی تخلص استعمال کیا ہے۔ بیکٹ کہانی کب شائع ہوئی ساتھیوں؟ تو 1925 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ بیکٹ کہانی پہلی بار قدیم رسالہ اردو میں شائع ہوئی، اور اس مثنوی میں ٹوٹل جو ہے 325 اشعار ہیں، یاد رکھیے گا بیکٹ کہانی میں 325 اشعار ہیں۔ بیکٹ کہانی یہ 17ویں صدی کی لکھی ہوئی تخلیق ہے، اور بیکٹ کہانی کی اشاعت جو ہے مسعود حسن خان نے کی ہے، اور یہ مثنوی جو ہے بیکٹ کہانی یہ بحر ہزج کی شکل میں ہے، اس کا جو ہے نوعیت ہے بحر ہزج ہے، اور بیکٹ کہانی کو جو ہے 12 ماسا بھی کہا جاتا ہے، 12 ماسا جو ہے بیکٹ کہانی کو کہا جاتا ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 11 کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی اے اور سی۔ میر امن، میر شیر علی افسوس، نہال چند لاہوری، ان کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے رہا ہے، اور بات کریں سی والا جو زمرہ ہے شب گزیدہ، دارا شکو اور حضرت جان، تو یہ سبھی ناول ہیں، کن کے ہیں؟ تو قاضی عبدالستار کے ناول ہیں، قاضی عبدالستار کے ناول ہیں یہ شب گزیدہ، دارا شکو اور حضرت جان۔ چلیے جی اب بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ ذیل کی کون سی کتاب کہاں لکھی گئی جوڑیے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا۔ باغ و بہار کب لکھی گئی ہے؟ تو باغ و بہار 1802 عیسوی میں کلکتہ میں لکھی گئی ہے، فورٹ ولیم کالج میں کلکتہ میں لکھی گئی، اور اس کا مصنف میر امن ہے۔ سبرس کو ملا وجی نے 1635 عیسوی کو حیدرآباد میں لکھا تھا، اور فسانہ عجائب کو رجب علی بیگ سوری نے کانپور میں لکھا تھا، یاد رکھیے گا فسانہ عجائب کو حکیم اسد علی کی فرمائش پر رجب علی بیگ سوری نے کانپور میں 1824 عیسوی کو لکھا تھا، اور اس داستان میں لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت جو ہے پیش کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا فسانہ عجائب میں جو ہے لکھنؤ کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے، اور یہ شمالی ہند کی پہلی تبعزاد داستان ہے، یاد رکھیے گا دوستوں، رجب علی بیگ سوری کی لکھی ہوئی یہ شمالی ہند کی پہلی تبعزاد جو ہے یہ داستان ہے، اور پہلی بار یہ داستان جو ہے 1843 عیسوی میں جو ہے شائع ہوئی ہے، اور یہ داستان جو ہے دوسری بار 1947 عیسوی میں شائع ہوئی فسانہ عجائب۔ چلیے اب بات کریں بستان خیال کی، تو بستان خیال یہ میر محمد تقی خیال کا داستان ہے، جسے انہوں نے جو ہے دہلی میں لکھا تھا 1757-58 عیسوی میں۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھی ہمارا پہلا،
اے اور ڈی۔ حسن بے پرواہ کو خود بینوں خودارا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا، کٹ گیا قید میں ماہ رمضاں بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ یہ کن کے اشعار ہیں تو یاد رکھیے گا، حسرت معانی کا داخل نصاب جو ہے یہ اشعار ہے۔ حسن بے پرواہ کو خود بین و خودارا کر دیا، کیا کیا میں نے کہ اظہار تمنا کر دیا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ اچھا، حضرت موہانی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو حضرت موہانی کی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی کو موہان میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ کرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادئے ظرف قدح خار دیکھ کر۔ غالب کے اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 14 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا صنعت تلمی۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ صنعت تلمی کسے کہا جاتا ہے ساتھیو؟ تو صنعت تلمی اسے کہتے ہیں جس شعر میں کسی مشہور مقام، کسی مشہور یا کسی واقعہ یا شخصیت کا بیان آ جائے تو اسے جو ہے طور جو پہاڑ ہے یہ مشہور پہاڑ ہے، تو اس لیے جو ہے یہاں صنعت تلمی اس شعر میں جو ہے یہ پایا جا رہا ہے، صنعت تلمی۔ چلیے جی سوال نمبر 15 دیکھیے گا۔ بستان خیال کی جلدوں کے مترجمین کے صحیح نام جوڑیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے یہ دوستوں۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا۔ ضیاء الانوار کو خواجہ قمر الدین نے ترجمہ کیا ہے۔ ضیاء الانوار کو خواجہ قمر الدین نے ضیاء الخواجہ ایسے یاد رکھیے گا، ضیاء الانوار کو خواجہ قمر الدین نے مرتب کیا ہے۔ اور حدائق الانظار کو کس نے کیا ہے؟ تو حدائق الانظار کو خواجہ امان دہلوی نے، امان دہلوی، حدائق الانظار، امان دہلوی، حدائق امان ایسے یاد رکھیے گا، حدائق امان۔ اور کاشف الاسرار کو کس نے ترجمہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ساتھیو، کاشف الاسرار کو مقرب حسین خان غنی، مقرب حسین خان، یاد رکھیے گا۔ کاشف الاسرار، کاشف المقرب ایسے یاد رکھیے گا، کاشف المقرب۔ اور نور الانوار کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو نور الانوار کو محسن علی خان نے، نور المحسن۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ اتنا مزہ اور اتنی مٹھاس، اتنا زہر اور اتنی تلخی، دلی جذبات کی اتنی نازک مصوری اور اتنا طوفانی جوش ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تبصرہ کس کی شاعری کے تعلق سے کیا گیا ہے؟ میر سودا یا درد یا پھر مصحفی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، میر تقی میر 1722 سے 1810 والے کے تعلق سے یہ کہا گیا، اتنا مزہ اور اتنی مٹھاس، اتنا زہر اور اتنی تلخی، دلی جذبات کی اتنی نازک مصوری اور اتنا طوفانی جوش ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تبصرہ میر تقی میر کے تعلق سے کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس ناقد نے کہا ہے کہ معنی کی ندرت مومن کے کلام میں ایسی ہے جس کے باعث ہر شخص کی نظر اس تک نہ پہنچ سکے؟ اس وصف میں وہ مرزا غالب سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ جی تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو ہمارا مولانا الطاف حسین حالی۔ جی پہلے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 1837 سے 1914 والے یہ کہا ہے۔ حالی نے کہا ہے کہ معنی کی ندرت مومن کے کلام میں ایسی ہے کہ جس کے باعث ہر شخص کی نظر اس تک نہ پہنچ سکے، اس وصف میں وہ مرزا غالب سے بھی سبقت لے گئے ہیں، بقول مولانا الطاف حسین حالی۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ ذیل میں سے کسی نحیات کے مطالعے میں شامل نہیں کیا جاتا؟
जुज़ मुत्तसिल, तरकीब या फिर अज्ज़ाए तरकीबी। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा यानी अज्ज़ाए तरकीबी। नौयात के मुताले में जुज़ को शामिल किया जाता है, जुज़ मुत्तसिल को भी शामिल किया जाता है और तरकीब को भी शामिल किया जाता है, लेकिन अज्ज़ाए तरकीबी को नहीं किया जाता। बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयान की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुताल्लिक़ बयान किस नाक़िद का है? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा यानी मसीहुज़्ज़मा। डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा का ये कौल है इंद्र सभा के ताल्लुक़ से। बात करें मसीहुज़्ज़मा की, तो मसीहुज़्ज़मा की पैदाइश 1925 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1975 ईस्वी को हुई है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इनके पैदाइश और वफ़ात। इनके कुछ तसानीफ़ है जो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि इनके तसानीफ़ से सवाल बन जाए। मरासी मीर को जो है इन्होंने मरतब किया है। उर्दू तनक़ीद की तारीख़ और उसके अलावा जो है ताबीर, तशरीह, तनक़ीद, हरफ़ी ग़ज़ल, उर्दू मरसिए का इर्तक़ा, उर्दू मरसिए की रिवायत, मायार व मीज़ान, अदबी ज़ीने, कुल्लियात मोमिन का मुक़द्दमा इन्होंने लिखा है। इंद्र सभा को इन्होंने मुरतब किया है। दाग की शायरी और 3 इंद्र सभाएँ। चलिए जी, आज का आखिरी सवाल है हमारा। ज़ैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा यानी ए और सी। फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफ़री और साहिर लुधियानवी, इनका ताल्लुक़ जो है तरक्की पसंद तहरीक से है। यानी फैज़, सरदार जाफ़री और साहिर लुधियानी का शुमार जो है तरक्की पसंद तहरीक के शायरों में किया जाता है और हाली शिबली मोहसिनुल मुल्क का शुमार जो है अलीगढ़ तहरीक में किया जाता है। और जदीदियत के अलमबरदार शमशुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।